हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम। आप सब जानते हैं कि हमारा YouTube चैनल बिलाल के वॉइस 2.0 डिलीट कर दिया गया है YouTube की तरफ से, शायद इसलिए क्योंकि हम सीरीज से हट के काफ़ी ज़्यादा बातचीत कर रहे थे फ़लस्तीन और इसराइल पे, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो है वो बगैर किसी स्ट्राइक के, बगैर किसी वार्निंग के हमारा YouTube चैनल डायरेक्ट ही टर्मिनेट कर दिया गया। लेकिन अब आपकी सजेशन से हमने एक नया चैनल क्रिएट कर लिया है और हम रुकने वाले नहीं हैं, जिसका नाम है टाइम ट्रैक। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे सब्सक्राइब कर लें क्योंकि उस चैनल पे बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोस आने वाली हैं मुसलमानों के बेहतरीन जंगजू, बेहतरीन लीडर्स पे, बेहतरीन पॉलिटिशियंस पे मुकम्मल जो है वो सीरीज आने वाली है। इसके अलावा जो सीरीज में कैरेक्टर्स आते हैं, जैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज में बालिन का कैरेक्टर है, इसके अलावा बहुत से लाडगाई का कैरेक्टर है, बहुत से जो ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी तफसील से वीडियो अपलोड करनी होती है, वो भी हम इंशाल्लाह उसी चैनल पे अपलोड करेंगे जिसका नाम है टाइम ट्रैक। आपको मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके सब्सक्राइब कर लें और देखते हैं कि आप कितनी ज्यादा सपोर्ट करेंगे। हमारे उस यूट्यूब चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले थे लेकिन वो डिलीट हो गया है, तो अब देखते हैं कि आप इस चैनल पे कितना ज्यादा सपोर्ट करते हैं। एक और चीज कि मेहमद फातिह सीरीज की बहुत सी एपिसोड्स अपलोड नहीं हो सकी पिछले कुछ दिनों में, तो वो एपिसोड्स भी इंशाल्लाह 1-2 एपिसोड्स को छोड़ के उसके बाद जो भी एपिसोड्स आएंगी वो मैं खुद ही अपलोड करूंगा। यानी कि जो पिछली सारी एपिसोड्स रह गई हैं वो मैं खुद ही कवर करने की कोशिश करूंगा और इसके बाद सारी वीडियोस आप मेरी ही आवाज में सुन पाएंगे मेहमद फातिह के बारे में। तो आप एक तो टाइम ट्रैक चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसे सब्सक्राइब कर लें और मेहमद फातिह की जो भी वीडियोस रह गई हैं इंशाल्लाह वो भी जल्द हम कवर करेंगे। तो अब चलिए बात करते हैं सल्तनत उस्मानिया के सीजन 6 के लास्ट एपिसोड के बारे में, और इस एपिसोड के साथ ही सीजन 6 इख्तिताम पजीर हो जाएगा। एपिसोड के शुरुआत में एजनिक में बैठा हुआ शहंशाह पर्ची पढ़ रहा होता है और गुस्से में उसे फेंकते हुए कहता है उस्मान ने ग्लाडियोस को कत्ल कर दिया। चूंकि सोफिया नहीं आई इसका मतलब है उसने उसे भी पकड़ लिया है। मैं जब तक सर्दी इलाकों को जहन्नुम ना बना दूं उस्मान का अंजाम नहीं आएगा। फिर शहंशाह कमांडर से कहता है तैयार हो जाओ, हम कुस्तुनतुनिया वापस जाएंगे, हम एक इजलास बुलाएंगे और उस्मान के लिए जहन्नुम बन जाएंगे। जहन्नुम। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि काई कबीले में सब लोग जमा होते हैं। सबकी नजरें उस्मान साहब पर होती हैं जो सोफिया को लेकर कबीले में आ रहे होते हैं। सोफिया को देखकर लोग नारे लगाते हैं तुम मरोगी, तुम मरोगी। फातिमा हलीमा से कहती है बिल आखिर सच गालिब आ गया है। लोगों में पहुंचते साथ ही उस्मान साहब सोफिया को सबके सामने फेंक देते हैं। सोफिया की वाहिद उम्मीद उसके सामने खड़ी हलीमा होती है जिसे वो बहुत हसरत से देख रही होती है। उस्मान साहब कबीले वालों से कहते हैं ऐ काई के लोगों, जिसने सारे वक्त में हमारा खून बहाया, जिसने हमें धोखा दिया, अब उस सोफिया से हिसाब लेने का वक्त आ गया है। ये कहते साथ ही उस्मान साहब घोड़े से उतर जाते हैं और सोफिया हलीमा से कहती है मुझे माफ कर दो, गुस्से ने मेरी आंखें अंधी कर दी थी, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी। बाला हतून गुस्से से कहती है तुम उसी तरह मरोगी जिसकी तुम हकदार हो। सोफिया गुस्से से कहती है बाला मैंने तुमसे बात नहीं की, मेरी नन्ही चिड़िया पोइना क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? मगर हलीमा गुस्से में उसे देखती ही चली जाती है और उस्मान साहब कहते हैं इस औरत ने बहुत से चूल्हे बुझाए हैं और कई माओं को बे औलाद किया है। अंधेरा, जुल्म और खयानत, ये औरत ही है जो ये सब इस सरजमीन पर ले आई। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे देखें और सबक सीखें। काई कबीले में हिसाब कभी खुफिया नहीं रखा जाता, जो कोई भी जुल्म करेगा उसका हिसाब इसी मैदान में होगा। ये कहते साथ ही उस्मान साहब तलवार जैसे ही बेनियाम करते हैं तो तुर्गुत बे यगीद को लेकर वहां आते हैं। ओगोस के मुंह से बेसाख्ता निकलता है चाचा जान। आयकुत शामिल से पूछता है ये क्या हो रहा है? तुर्गुत बे यगीद को भी उस्मान साहब के सामने फेंक देते हैं और कहते हैं ग्लाडियोस के लिए जासूसी करने वाला गद्दार ये है, मुझे इसने सब कुछ हर्फ ब हर्फ बताया है। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं तो ऐसा है हाँ? फिर कोजाबे को देखते हुए कहते हैं अपना सर मत झुकाएं कोजाबे। तो कोजाबे कहते हैं शर्मिंदगी के बाइस आपके चेहरे की जानिब देखने की मेरी जरूरत नहीं है। मैंने इस गद्दार को आपके दरबार में पेश किया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मगर उस्मान साहब कहते हैं नहीं रुकें, अपना चेहरा उठाएं, कौन सफेद है और कौन स्याह है हम यकीनन जानते हैं, साबित कदम रहें। यगीद कहता है मुझे माफ कर दें हुजूर, मैंने जो किया आप ना करें। तो कोजाबी चिल्लाते हुए कहते हैं बकवास बंद करो बुज़दिल कुत्ते, मरते हुए तो कम से कम इज्जत से मरो। उस्मान साहब यगीद से पूछते हैं हमें तुमने कितने सिक्कों में बेचा? हाँ? यगीद कहता है मैंने आपको किसी को नहीं बेचा, ग्लाडियोस ने मुझे मेरी जान की धमकी दी। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं कितने मासूम जान से गए, कितने ही तुर्कों का खून बहाया गया। नहीं, रियासत गद्दार को दी जाने वाली सजा जितनी अजीम है, अपनी रियासत और कौन से गद्दारी करने वाले पर यह बाबरकत परचम हराम है। तुम्हारी सजा सीने में पेवस्त होकर खून से लथपथ होकर निकलने वाली तलवार है। ये कहते साथ ही उस्मान साहब यगीद का गला काट डालते हैं और उसकी जानिब इशारा करते हुए कहते हैं हमसे गद्दारी करने वाला जो कोई भी होगा उसका अंजाम
انجام اس کتے جیسا ہوگا، اب تمہاری باری ہے صوفیہ۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب تلوار اس کے گلے پہ تان لیتے ہیں، پھر تلوار فضا میں بلند کرتے ہیں تو حلیمہ اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے، مگر صوفیہ کلمہ شہادت پڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ یہ سنتے ساتھ ہی عثمان صاحب کی تلوار وہیں پہ رک جاتی ہے، بالا خاتون سمیت سب کے سب چونک جاتے ہیں۔ بالا خاتون آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہیں، شیطان پھر سے کھیل کھیل رہی ہو صوفیہ؟ تو صوفیہ کہتی ہے، میں سمجھ گئی ہوں کہ میرے اعمال جہنم میں جانے والے ہیں، کوئی بھی انتقام روم کو نہیں بچا پا رہا، میں جانتی ہوں کہ اس کے لیے مجھے بہت دیر ہو گئی ہے، لیکن میں نے صحیح راستہ پا لیا ہے۔ فاطمہ کہتی ہے، بابا یہ ناگن پھر سے سازش کر رہی ہے۔ عثمان صاحب صوفیہ سے کہتے ہیں، میری طرف دیکھو۔ تو صوفیہ ان سے کہتی ہے، فیصلہ آپ کا ہے عثمان صاحب۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں، زندان والے خیمے میں لے جاؤ اسے۔ یہ سنتے ساتھ ہی خواتین اسے لے کر چلی جاتی ہیں اور غصے میں عثمان صاحب سرداری خیمے کی جانب بڑھ جاتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے گونجا صوفیہ سے کہتی ہے، تم نے پھر سے جھوٹ گڑھ لیا صوفیہ۔ تو صوفیہ کہتی ہے، اب کوئی جھوٹ نہیں ہے گونجا۔ حلیمہ ان کے پاس پہنچتی ہے اور صوفیہ کو گریبان سے دبوچتے ہوئے کہتی ہے، میں تم پر یقین نہیں کر رہی ہوں صوفیہ، تم پھر سے کھیل کھیل رہی ہو۔ تو صوفیہ کہتی ہے، شاید تم ہی نے مجھے بدل دیا ہے۔ ساتھ ہی خواتین اسے لے کر آگے بڑھ جاتی ہیں۔ شامل کہتا ہے، تو ان آنکھوں نے سر شیطان کو بھی مسلمان ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ تو ران کہتا ہے، ڈر یا خوف کی وجہ سے اس کا جھوٹ نہ ہو۔ تو ایکت کہتا ہے، میں اس صوفیہ ناگن سے سب کچھ کی توقع کر سکتا ہوں۔ جیرکتائی کہتا ہے، عثمان صاحب حق سچ پہ مبنی فیصلہ کریں گے۔ اندر خیمے میں عثمان صاحب علاؤالدین، بالا خاتون اور ترگت بے سے کہتے ہیں، صوفیہ نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا سب کو معلوم ہے، اب وہ کہہ رہی ہے کہ وہ ایمان لے آئی ہے، بتاؤ تمہاری سوچ کیا ہے؟ تو بالا خاتون کہتی ہیں، اس ناگن نے ہمارے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے ہیں۔ گونجا کہتی ہے، کیا اس شیطان کا ایمان لانا فرعون کے ایمان لانے جیسا نہیں ہے؟ اگر اس نے پھر سے جھوٹ بولا ہوا تو؟ ترگدے کہتے ہیں، فرعون کو توبہ کی توفیق ملی مگر ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی، یہ مختلف ہے۔ علاؤالدین کہتا ہے، ایک طرح سے تو ہم نے صوفیہ کی زبان سے شہادت کے کلمات بھی سن لیے ہیں۔ بالا خاتون کہتی ہیں، میں جانتی ہوں کہ یہ ناگن پھر سے اپنا چہرہ بدلے گی۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہم اس کا دل چیر کر تو نہیں دیکھ سکتے۔ صوفیہ کی نیت خالص ہے یا نہیں یہ صرف ہمارا رب جانتا ہے۔ گونجا پوچھتی ہے، کیا اب ہم اسے معاف کر دیں گے؟ بابا اس نے جو کچھ کیا کیا وہ بغیر بدلے کے رہے گا؟ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، اگر تو وہ سچ میں ایمان لائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ صوفیہ بہت پہلے مر چکی ہے، اسے بغیر گناہوں کی نئی زندگی بڑھانے کی ضرورت ہوگی۔ جب میرا رب توبہ کرنے والوں کو نئی زندگی بخشتا ہے، ہم کیسے اس کے مد مقابل کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ترگدے کہتے ہیں، لیکن جب تک ہمیں یقین نہیں ہو جاتا کہ یہ ڈر اور خوف کے باعث عقیدہ چھپانا ہے یا نہیں، ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، ہم بالکل ایسا ہی کریں گے، وہ سچ کہہ رہی ہے یا جھوٹ یہ ہم جان لیں گے، لیکن وہ تب تک زندان والے خیمے میں رہے گی، وہ اسلامی قوانین کے مطابق زندگی گزارے گی۔ اس لیے میں بران وہاں پہ آ کر کہتا ہے، حضور آپ کے حکم کے مطابق تمام صدران آ چکے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی عثمان صاحب باقی سب کے ساتھ خیمے سے باہر آتے ہیں، جہاں پہ تمام صدران اور سپاہی کھڑے ہوتے ہیں۔ سلام کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں، میرے سرداروں، میری بہنوں، میرے سپاہیوں، ہم عالمی نظام کے مقصد سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹے۔ ہم نے جہاں بھی کسی مظلوم کا آنسو دیکھا، ہم نے اسے اپنے دل کا بوجھ سمجھ کر ہلکا کیا، ہم نے اس کی طرف مدد کا ہاتھ بڑھایا، اللہ کا شکر ہے۔ ہم نے بہت سے کافروں کو زیر کیا اور بہت سو سے زیر ہوئے، لیکن ہم جہاد سے بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ ہم نے اپنی زمینوں کو وسیع کیا، بہت سے قلعے فتح کیے، ہم نے یہ تمام قلعے انصاف کا نظام لانے کے لیے فتح کیے، اور اب جن کے انصاف پر ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے ان سرداروں میں یہ قلعے تقسیم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ کوجا بھی تشریف لائیں۔ سردار کوجا آگے بڑھتے ہیں تو عثمان صاحب فرمان انہیں دیتے ہوئے کہتے ہیں، گوینی کا آپ کی ملکیت ہے، انصاف کے ساتھ حکمرانی کریں۔ تو کوجا بھی کہتے ہیں، حکم آپ کا، فرمان آپ کا، اور میں آپ کی شانہ بشانہ کھڑا ہوں عثمان صاحب، آپ کی امانت میری امانت ہے۔ کوجا بے کے بعد سردار حسن آگے بڑھتا ہے۔ عثمان صاحب فرمان اسے دیتے ہوئے کہتے ہیں، مودرونا قلعہ اب آپ کی ملکیت ہے۔ حسن کو یہ ذمہ داری ملنے پر جیرکتائی کو بہت غصہ آتا ہے۔ پھر عثمان صاحب کے حکم پر علاؤالدین آگے بڑھتا ہے اور عثمان صاحب اسے آگ کے سار قلعہ سونپ دیتے ہیں۔ فرمان لیتے ہوئے علاؤالدین کہتا ہے، میرے سردار کی اشارہ کردہ جگہ میرا مقصد اور میرا سب سے قیمتی خزانہ ہے، سلامت رہیں حضور۔ پھر عثمان صاحب ہرستوں کو بلاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، کئی ایسے بھی ہیں جو اپنی غفلت سے کبھی نہیں جاگتے، لیکن تم نے صحیح راستہ پا لیا ہے، اب تم میری زمینوں میں رہائش پذیر رومی لوگوں کی دیکھ بھال کرو گے۔ تو ہرستو کہتا ہے، شکریہ عثمان صاحب، میں انہیں اس محبت اور رواداری کا ذکر سناؤں گا جو میں نے آپ میں دیکھی ہے۔ پھر سردار حسن کہتا ہے، آپ نے ہمارے دلوں کو فتح کر لیا ہے، ہم خانہ بدوش قبیلہ تھے اور آپ کی بدولت ہم ایک عظیم سلطنت بن چکے ہیں، لیکن میں نے ایک بری خبر سنی ہے، کہا جا رہا ہے کہ شہنشاہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہم پہ حملہ کرے گا۔
گا। یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں تو اسے آنے دو، ہم ایک قدیم بلند و بالا درخت کے مانند ہیں جو طوفانی آندھیوں کے سامنے بھی نہیں جھکتا، انہیں آنے دو، ہمارے پاس ان سب کو دفن کرنے کے لیے کافی زمین ہے الحمدللہ۔ سردار کوجا کہتے ہیں میرا بوڑھا دل تجسس اور طلب سے لبریز ہے عثمان صاحب، آپ نے ہمیں سب کچھ بتایا لیکن آپ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، بتائیے ہم اپنے گھوڑوں کی باغ کس سمت موڑیں گے؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں اے ایمان سے لبریز دلوں والے بہادروں، اب سے ہمارا ہدف صرف ایک سرزمین نہیں ہوگا بلکہ ہماری منزل تمام سرزمینیں ہوں گی جہاں سورج غروب ہوتا ہے، یعنی کہ مغرب کی زمینیں۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم کبھی بھی اس نعرے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ کہتے ساتھ عثمان صاحب تلوار لہراتے ہوئے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہیں تو سب سردار اور سپاہی بھی ان کی آواز میں آواز ملاتے ہوئے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں۔ ادھر زندان میں صوفیہ روتے ہوئے دعا مانگ رہی ہوتی ہے، میرے مالک مجھے معاف فرما۔ اس لیے میں بالا خاتون زندان میں داخل ہوتی ہیں اور اسے پوچھتی ہیں کیا اب تمہیں دعا کی یاد آئی صوفیہ؟ تو صوفیہ کہتی ہے میرے پاس اب دعا کے سوا کچھ نہیں بچا بالا۔ بالا خاتون اسے کہتی ہیں کیا راستے کے اختتام پر تمہیں حق نظر آیا ہے؟ صوفیہ کھڑے ہو کر کہتی ہے بالا سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ انسان تنہا رہ جائے۔ بالا خاتون اسے کہتی ہیں میں تم پر یقین نہیں کرتی صوفیہ، کیا تم ایمان کی چادر اوڑھ کر ایک بار پھر فتنہ برپا کرنے آئی ہو؟ جواباً صوفیہ کہتی ہے مجھے احساس ہوا ہے کہ میں پوئنا کے بغیر ہوں بلکہ حلیمہ کی، میرے پاس اس دنیا میں اور کچھ نہیں بچا، یہ تک بھی جانتی ہوں کہ وہ بھی میری نہیں ہے۔ بالا یہ میری زندگی میں پہلی بار ہے کہ میں اس خدا پر یقین رکھ رہی ہوں جس پر تمہیں یقین ہے، کیا وہ مجھے قبول کرے گا؟ کیا وہ مجھے معاف کر دے گا بالا؟ تو بالا خاتون کہتی ہیں معاف کرنا ہمارا نہیں بلکہ ہمارے رب کا کام ہے، میں تمہارے الفاظ کو نہیں نیت کو توڑ رہی ہوں۔ صوفیہ کہتی ہے میرا ارادہ انتقام نہیں ہے بالا، میں راستہ تلاش کر رہی ہوں، میں جانتی ہوں کہ تم مجھے معاف نہیں کرو گی لیکن مجھے تمہاری ضرورت ہے، تم میرا راستہ روشن کرو، کیا تم میری مدد کرو گی؟ اگلے منظر میں سارے کے سارے لشکر ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں اور سب کے چہرے حشاش بشاش ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں تو چلو اپنے راستے پر چلتے ہیں، بسم اللہ۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی سب گھوڑے دوڑا دیتے ہیں۔ آواز گونجتی ہے جس دن سے غار ہیرا سے حق کی آواز گونج رہی تھی، ہم نے کبھی اپنے مقصد سے انحراف نہیں کیا، ہم برگزیدہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن کردہ راستے سے کبھی نہیں ہٹے، میرے سینے سے ابھرنے والا چنار ہم نے اسے عظیم فتح کا خواب سمجھا، ہم نے مصائب مشکلات اور شکست کے باوجود اپنا راستہ منتخب کیا، ہم چاہتے تھے کہ عالم اسلام ایک ہو، زندہ دل اور طاقتور ہو، ایسا وقت جب امیدیں پھوٹ رہی ہیں، میرا وعدہ ہے کہ ہم مزید زمینوں اور سمندروں تک خدائی بشارت لے کر جائیں گے، جہاں کہیں بھی کوئی مظلوم فریاد کرے گا ہم وہاں بجلی کی طرح چمکیں گے اور پوری دنیا میں اس کا اعلان کریں گے، ہمیشہ کے لیے انصاف، ہمیشہ کے لیے آزادی۔ پورے کا پورا لشکر اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا سیزن 7 میں یہ لشکر شروع میں دکھایا جائے گا، ہمیں نظر آئے گا، یا ہمیشہ کی طرح سیزن کے اختتام پہ دکھایا جانے والا لشکر نئے سیزن کی شروعات میں غائب کر دیا جائے گا؟ تو سلطنت عثمانیہ کے سیزن 6 کے اختتام پہ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جس طرح سے آپ نے ہمیں سپورٹ کیا، جس طرح سے آپ پورے سیزن میں ہمارے ساتھ رہے، کومنٹس کیا، لائک کیا، شیئر کیا، جتنا بھی آپ کا شکریہ ادا کروں وہ کم ہے، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ 3 منتھ بعد ہم واپس ملیں گے سلطنت عثمانیہ کے سیزن 7 میں، لیکن اس سے پہلے بھی ہم مل سکتے ہیں اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل ٹائم ٹریک کو سبسکرائب کر لیتے ہیں، جس کا لنک آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ اس چینل پہ کتنی سپورٹ دکھاتے ہیں، لنک مل جائے گا ڈسکرپشن میں، پلیز جا کے سبسکرائب کریں، اور کون کون سے ٹاپکس پہ آپ کو ویڈیوز چاہیے آپ وہ بھی کومنٹس باکس میں بتا سکتے ہیں۔